बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम काबिल में मेरे आमिर मतीन साहब की तरफ से वेलकम करेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतखाबात की एक फ़िज़ा में बनती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि इंतखाबात की तारीख तो हमारे सामने आ चुकी है, मगर साथ ही सियासी जमातें हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, उनसे मुशावरत की भी हिदायत कर दी गई है। एक अब बड़ा अहम सवाल है कि क्या हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं या फिर अपना पल्लू झाड़ने की एक उन्होंने नाकाम कोशिश की है। इसके ऊपर आमिर साहब का तज़किया लेंगे। इसके साथ साथ जो सियासी जमातों का खेल है, सियासी खेल, उसमें मैं और आप नहीं जानते, ये कहना है बिलावल साहब का, वो कहते हैं हत्ता कि इलेक्शन कमीशन भी नहीं जानता, मगर एक जमात तनहा फैसले कर रही है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो इंतखाबात कब और किस महीने किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो बड़ी तनकीद की है, नाम लिए बगैर। सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून पे उन्होंने तनकीद की है। माजी करीब के जो इत्तेहादी हैं उनमें दरारें हैं और बड़ी ही गहरी पड़ गई हैं। इसकी वजूहात क्या है? क्या कोई यकीन दहानियाँ हैं या फिर कोई नाकामियाँ हैं? इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर सीरिया के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे, जहाँ पर सरकारी स्कूल के लिए मुख्तस 20 कनाल का ये प्लॉट है, मगर एक निजी कंपनी को बिल्कुल मुफ्त अलॉट कर दिया गया है। इसकी भी इनसाइड स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार राव खालिद साहब भी मौजूद है। राव साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। राव साहब, आपकी तरफ भी आते हैं, बल्कि मैं दोनों की तरफ एक ही साथ आ जाती हूँ। आमिर साहब, 6 नवंबर है, बहस हो रही है, लेकिन सबको पता तजवीज़ है, मसला क्यों उसको बना रहे? एक तजवीज़ है, मुतालबा या फैसला थोड़ी ना कर लिया उन्होंने। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उन पर ये जो इल्ज़ाम था कि वो पीटीआई के सदर हैं, ये उन्होंने इल्ज़ाम अपना कम से कम धो दिया है और मैं समझता हूँ अपनी नौकरी पक्की कर ली। दरमियान में जो ये शुरू हो गई थी आवाज़ें आनी कि इनको ख़त्म हो गया इनका टेन्योर और उनको घर चले जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल उनको घर जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये जो ख़त लिखा है, ये इसकी ही मज़े की बात यह है कि ये वो जिस तरह मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के मोमाज होते हैं ना कि उनके सोल्यूशन तो ये भी इसको भी लोग पढ़ रहे हैं। हर आदमी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तशरीह कर रहा है कि ये इसका मतलब क्या है। वो इसलिए कि इतना कन्फ्यूजिंग सा है कि इसके अंदर उन्होंने 4-5 बातें मुख्तलिफ कर दी हैं। एक, उन्होंने फ़ौरन कहा कि जनाब ये बड़ा क्लियरली है 48(5) कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल में कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन बड़े ज़रूरी हैं, इसमें आइन बड़ा क्लियर है। और उसके बाद जो है ये जो है इस लिहाज से ये 6 नवंबर को होना चाहिए, मगर उसके बाद मगर डाला उनका जी। मैंने उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन को अर्ज़ की थी और इलेक्शन कमीशन ने उसके जवाब में बताया कि जनाब ये मरदमशुमारी वाली एक ज़रूरत पड़ गई है, वो भी आईनी है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी लॉ मिनिस्ट्री भी उनके साथ मुत्तफिक है और सूबे भी इससे मुत्तफिक हैं। और मैं समझता हूँ कि कौमी यकजहती और हम आहंगी और ख़ूबसूरत तरीक़े करने की वजह से कौमी सालमियत और जो है मुल्की मफादात के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन कहे, ऑर्डर ना करे, ये उन्होंने सजेशन दी है, उन्होंने मशवरा दिया है कि बराए मेहरबानी अगर आपका इस तरफ माइल हो तो इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से, बड़ी अदालत से पूछ लें कि क्या करना चाहिए, हमें ज़रा गाइड करें। अब ये एक मामला ही है कि वो कह रहे हैं कि है भी है, नहीं भी है। और जो बेसिकली तो दरमियान में उनका आप देखें कुछ अर्से से काफ़ी वो दरमियानी राह निकालने के अब वो मास्टर हो गए हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में करते हैं, या आप उनको अच्छाई उनकी कह लें या उनकी बुराई कह लें। उन्होंने बड़े पहले भी ये जो 2 कवानीन अगर आपने इन्होंने नहीं पास किए थे या पास कर दिए थे ठीक था, मगर अपनी इज़्ज़त भी बचा रहे होते हैं। इसके अंदर भी पहले 2 पैराग्राफ में वो अपनी इज़्ज़त बचा रहे हैं कि गो के ये आइन बड़ा क्लियर है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन है। अगर आइन आप समझते हैं क्लियर है तो फिर ये बाकी के पैराग्राफ लिखने की क्या ज़रूरत है? यही उनका तरीक़ाकार जो पैटर्न था। वो जब ये आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम के जो इशू उन्होंने बनाया और ऑफिशियल सिगरेट एक्ट के अंदर तरमीम के अंदर कि जी मैंने तो वो साइन नहीं किए, अब वो कानून भी बन गया, उन्होंने भी अपनी इज़्ज़त बचा ली। उनका ये बन गया तरीक़ाकार कि वो अपनी इज़्ज़त भी बचाना चाहते हैं और साथ में वो कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। तो इसके बाद जो एक ज़ाहिर है अब उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि उन्होंने जो अदालत का कहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों जाएगी अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास, और सदर के पास एक उनके इख्तियारात में एक कदगन होती है कि वो अप्रोच तब कर सकते हैं आइन के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म उनको कहें, वो अपने तौर पे नहीं कह सकते,
تو یہ اب ایک کوشچن تھا کہ کیا ایسی وہ ڈائریکٹلی کے پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے. اب ان سے الیکشن کمیشن آف کورس بہت کبھی امکان ہے کہ وہ نہیں جائیں گے. وہ اس لیے بھی نہیں جائیں گے کہ ان کو ضرورت کیا ہے, اپنی ہی جو وہ کہہ چکے ہیں یہ ہمارا اختیار ہے. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ اس پہ آلریڈی الیکشن کمیشن کو بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکا ہے. یہ جب یہ انہوں نے گئے تھے جو 90 دن کے الیکشن کا جو فیصلہ تھا اس کو ری وزٹ ریویو کے لیے جب فیصلہ تھا, اس میں ججز نے سپریم کورٹ کے واضح الفاظ میں کہا جی یہ چیپٹر کلوز ہو گیا بھائی, یہ 90 دن کے اندر ہی ہے, یہ آپ کا جو الیکشن کمیشن کا قانون میں ترمیم کر کے جو یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. سپریم کورٹ ایک کہہ چکی ہے دوبارہ ان سے کہ جی وہ دوبارہ وہ جو لطیفہ نہیں ہے کہ جناب اس کو ہم نہ ہی سمجھیں, تو وہ بار بار جا کے ان سے کرنا. اب وہ ہے کہ اس کو دوبارہ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر وہ یہی ہے کہ دوبارہ وانے ٹیئر فو آج خود نوٹس لے کے دوبارہ ایک آلریڈی فیصلہ کر چکے ہیں دوبارہ اب لیں. اب دوبارہ لینے کے اندر پرابلم ہے کہ وہ باقی ججز کہتے ہیں کہ جناب یہ آج خود نوٹس کے اندر جو ہے ان کا اختیار نہیں ہے, اور اگر وہ فیصلہ دے دیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوتا, تو یہ لہٰذا لٹک گیا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں. سپریم کورٹ ایک ہی کیس کے اوپر 2 بار فیصلہ دینے سے معاملات کو الجھانے سے بچتی ہے, وہ اس پہ انکار کر دیتے ہیں. ایک کنفیوژن بن گیا. مگر میں چاہوں گا کہ اس پہ راؤ خالد صاحب کا پہلے تبصرہ لے لیں کہ راؤ صاحب یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی تشریح کر رہی ہیں, لائرز اپنی تشریح کر رہے ہیں, آپ اس کی تشریح کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں صدر صاحب کے لیے تو ایک جملہ کہہ دیتا جو بلکہ مصرع کہہ دیتا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. لیکن میرا خیال ہے کہ جو چیزیں کچھ انڈرسٹینڈنگ جو موجود ہے اس وقت, بیانات اپنی جگہ پہ, چاہے بلاول صاحب ہوں چاہے اے این پی ہو, وہ 90 دن کا کہتے ہیں, پی ٹی آئی بھی کہتی ہے, باقی لوگ کہتے ہیں آگے ہونا چاہیے, ڈیلیمیٹیشن کا وہ سہارا لیتے ہیں. لیکن انڈرسٹینڈنگ سب کی یہی ہے, اور شاید زیادہ شور بھی اس لیے ڈال رہے ہیں کہ کم از کم فیبری سے آگے نہ جائیں یہ معاملات. وہ جو بلاول صاحب کے میں بلاول صاحب کا اس پہ آپ کو روکتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ پیپلز پارٹی رکاوٹ جو ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. میں یہ ایک اور گانا بھی ہوتا ہے, کچھ بھی کا نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے, کہ سب کچھ یہ مگر اس کے اندر جو رکاوٹ اس وقت آ رہی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے سب سے زیادہ جو اس پہ بغاوت کے شعلے جو بلند کیے جا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. ذرا آپ کے پاس میڈم بلاول بھٹو کا ہمارے پاس ہے, جو ہے آپ وہ دکھا سکیں اگر بلاول بھٹو کا, جی ہانگ کانگ کے شعلے. میرا خیال میں الیکشنز ہونے چاہیے, جلد سے جلد ہونے چاہیے. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے, الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے, مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے. تو میں پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں؟ اعتراض ان کا یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی کے لیے ہے کسی کے لیے نہیں, اور یہ میجر ان کا اعتراض ہے. اسی جی یہ پتہ نہیں پیپلز پارٹی کے اندر اس وقت پاکستان کی سب سے پرانی پارٹی مین سٹریم کے اندر تو یہی ہیں. 60 سے دیکھیں نا 50 سال کا ان کا سیاست کا سفر ہے اس پارٹی کا, اور یہ ایک گلی کے بچے کو پتہ چل رہا تھا کہ آگے جا کے حالات اس طرف ہی جائیں گے, اور یہ جو یہ قوانین بنا رہے ہیں, یہ جال دوسروں کے لیے بن رہے ہیں, اس میں یہ پھنسیں گے. تو ان کو اب جا کے یہ خیال نظر آنا شروع ہوا کہ اوہو یہ تو جال ہے. تو اب یہ شور مچا رہے ہیں, اور کلیئرلی 2-3 چیزیں تو بڑی واضح ہیں. ایک یہ کہ پی ڈی ایم اس وقت پہلے بھی اس میں دراڑیں آ گئی تھیں, اب بالکل ٹوٹ پھوٹ بھی گئی ہے, ایک دوسرے پہ جو ہے گولے بھی برسائے جا رہے ہیں. اے این پی ورسز جے یو آئی ورسز پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ. یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر 2 پارٹیاں گروپ ہیں یا کیا ہے, سب ہی ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ایک دوسرے کے گربان کو ہاتھ ڈال رہی ہیں. تو یہ نون لیگ کا پہ یہ کہنا کہ ان کو کیا پتہ ہے جو ہمیں نہیں پتہ, یہ اب بڑی ایک سوال بھی ہے, سب کے ذہن میں ہے. دوسرا یہ اب دیکھنا یہ کہ پیپلز پارٹی کرے گی کیا, کرنا کیا چاہتی ہے. پنجاب میں آ رہی ہے, پنجاب میں بھی بالکل وہ ظاہر ہے, پنجاب میں تو وہ آنا چاہتے ہیں, اور
तुक भी समझ आती है कि अगर इलेक्शन लड़ने हैं किसी ना किसी स्टेज पे तो होंगे ही, पता नहीं कब होंगे, पर जब भी होंगे तो ये इनको सूट करता है कि पंजाब में कम बैक करने के लिए एक कोई मुखालिफ तो होना चाहिए। एक तो पार्टी जो PTI थी वो तो उसको तो सब ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो दफन हो चुकी है, तो फिर नून लीग के साथ ही वो एक माहौल बनाया जाए महाजराई का, कन्फ्रंटेशन का, और ख़ुद ये नज़र आए कि जनाब ये बड़े ज़्यादा एंटी जो है ना स्टेटस को पार्टी के तौर पे पीपल्स पार्टी वो अपनी दोबारा करना चाह रही है। और जो राह का तयन वो कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ा इंडिकेशन मैं राव साहब से पूछना चाहूँगा। राव साहब एक बड़ी, आप श्योर आपने भी गौर किया होगा, एक जो डेवलपमेंट उस पर लोग नहीं गौर कर रहे कि दरमियान में एतजाज़ हसन साहब को, लतीफ़ खोसा साहब को पार्टी से वर्चुअली निकाल दिया गया था। अभी रिसेंटली एतजाज़ हसन साहब को CC की मीटिंग में बुलाया गया। अब बताया जा रहा है कि जो नई मीटिंग इनकी होने जा रही है उसमें दोनों बुलाए जा रहे हैं, जिससे हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि जो उनकी डायरेक्शन थी अब वो पीपल्स पार्टी की डायरेक्शन बनती जा रही है। कि पहले वो उनके मुखालिफ थे कि ये अपनी इन्होंने राह एक इस्तवार कर ली है, तो अब उनकी राह जो है ना, देयर वे इज़ द न्यू हाईवे। आप इसको ऐसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी स्मार्ट मूव है ये, और किस हद तक कामयाब होते हैं उसमें, क्योंकि इस वक्त जो PTI है उसको आप ज़हन में रखें, उसको कमांड और कंट्रोल इस तरह से अब ढीला डाला सा है, कोई ऐसा लीडरशिप है नहीं जो बता सके किस तरह करना है किस तरह नहीं करना। शायद पीपल्स पार्टी ये एडवांटेज लेना चाहती है। एक बैकग्राउंड में बात भी चल रही है कि वो आपस में उनका कोई किसी स्टेज पे कोई अलायंस या कोई अंडरस्टैंडिंग कोई इस किस्म की चीज़ हो जाए, तो उसमें इन दोनों शख्सियात का बहुत अहम रोल होगा यकीनन, क्योंकि वो दोनों तरफ इन्फ्लुएंस रखते हैं, बल्कि PTI की तरफ कुछ ज़्यादा ही रखते हैं वो इन्फ्लुएंस, जिस तरह से पिछले 2, 4, 6 महीनों में हमने देखा है। तो मे भी वो चाहते हो कि पंजाब के अंदर अगर PTI इसी तरह से जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें इलेक्शन में जाती है तो हम कोई ऐसी एडजस्टमेंट्स करने में कामयाब हो जाएं कोई इस तरह से कि पंजाब में भी हम कोई 10, 15, 20 सीटें 25 सीटें किसी तरीके ले जाएं। तो ये एक उनके माइंड में मुझे जो बात नज़र आती है बुनियादी तौर पे ये भी हो सकता है। दूसरी बात पॉसिबली ये हो सकती है कि वो शायद समझते हों कि हमें शायद कॉर्नर किया जा रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं सिंध के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, तो वो थोड़ा सा अपनी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं कि हम एतजाज़ हसन और आसिफ खोसा साहब, जब खोसा साहब वहाँ पे बैठे होंगे, लतीफ़ खोसा साहब, तो वो क्योंकि उनका जो नैरेटिव रहा है वो ऐसा रहा है कि वो एक न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं पॉलिटिकल सीन के ऊपर, तो पीपल्स पार्टी शायद ये भी मैसेज देना चाहती हो कि हम इतने भी गए गुजरे नहीं है। जैसे आपने कहा एंटी स्टेटस को, खैर अब तो कोई मार्शला तो है नहीं मुल्क में कि वो एंटी स्टेटस को की बात करें या कोई ताले आजमा के खिलाफ कोई नबर्द आजमा हो, उस तरह की स्ट्रगल तो नहीं है, लेकिन मैसेजिंग बहरहाल हो सकती है। मैंने बहुत पहले कहा था जब ये शुरू में बयानबाजी शुरू हुई थी तो मैंने कहा इंतखाबात आने वाले ये पोजीशनिंग कर रहे हैं, नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले अपनी अपनी, बाकी भी कर रहे हैं, तो ये यकीनन इलेक्शन में इनको पता टाइम है, उस वक्त तक ये समझते शायद लोगों के जहन से निकल जाएगा कि हम भी कभी हुकूमत का हिस्सा थे और हम उस शायद बोझ तले ना आए जिसके नीचे नून आ सकती है पॉसिबली, जो महंगाई का बोझ हो या बिजली के बिलों का हो, मे भी चीज़ें ठीक भी हो जाएं आगे चल के, इनको ये ना इतनी काविश करना पड़े, लेकिन कम अज कम नकम्मापन उनके खाते फिर भी पड़ जाएगा किसी ना किसी तरीके। लेकिन चैलेंजिंग नहीं होगा राव खालिद साहब, ये चैलेंजिंग नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे, पंजाब में खुद को किस तरह से एक्टिव करेंगे? इतने साल तक तो पंजाब में इन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की, इनके अपना जो प्रेसिडेंट है पंजाब में वो भी कोई खास एक्टिव नहीं है, तो किस तरह से ये लोगों को कन्विंस करेंगे? पंजाब में बेस नहीं है ना इनकी कोई। आप देखें इन्होंने जो पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती थी वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी। भुट्टो साहब के दौर में मैं आपको बताऊं, मेरा छोटा सा इलाका शोरकोट, उसका जो तहसील का जनरल सेक्रेटरी था वो भी भुट्टो साहब के साथ इन कॉन्टैक्ट होता था उस वक्त, और जो ऑर्गेनाइजेशन थी उससे उनका किसी ना किसी सतह पे राब्ता रहता था, और उसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी ने 20, 30, 35 साल सर्वाइव किया। उसके बाद जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जिस तरह से चलाई गई वो तो सारा स्ट्रक्चर ही तबाह हो गया ऑलमोस्ट। उसके बाद जो लोग नाराज़ हुए, इनके वोटर नाराज़ हुए, इनके जो सपोर्टर नाराज़ हुए, कैंडिडेट्स नाराज़ हुए, उनके पास ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि सारी लड़ाई तो नून वर्सेस पीपल्स पार्टी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वर्सेस नवाज शरीफ थी या बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस नवाज शरीफ थी, तो वो लोग नून की तरफ तो जा नहीं सकते थे, उनके लिए ऑप्शन थी PTI एक इमर्जिंग पार्टी आई, वो उधर चले गए।
تو اس لیے پیپلز پارٹی کے لیے تو اس ووٹر کو پی ٹی آئی سے واپس لانا بہت مسئلہ ہے. میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ یا کسی بھی پارٹی کی اسٹرینگتھ جو ہوتی ہے وہ آرگنائزیشنل بیس ہوتی ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے. نون لیگ کی جو فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی وہ غلام حیدر وائیں صاحب نے اس کا ایک بہت اچھا اس کی بنیاد بنائی تھی اور ایز این آرگنائزیشن اس کو امپروو کیا تھا. یہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی اسٹرینگتھ تھی. اور بے نظیر صاحبہ ان کو ٹپس پہ یاد ہوتا تھا کہ فیصل آباد کے اندر یا کسی اور ضلع کے اندر کون کون ہے, اور انہوں نے جو اپنی ٹیم تیار کی تھی جن کو ٹپس پہ ہوتا تھا, جن سے ہم بڑے متاثر ہوتے تھے. فار ایگزامپل صفدر عباسی صاحب اور ٹو سم ایکسٹینٹ ناہید بی بی جو تھیں ان کو ازبر ہوتا تھا, مطلب الیکشنوں کے موقع پہ, کیونکہ ہم یہ سارے الیکشن کور کرتے رہے ہیں, تو ان سے اگر بات کرتے تھے تو صفدر عباسی صاحب ٹک 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 کرا دیتے تھے. فیصل آباد میں آپ کہہ رہے ہیں ہمارا یہ رزلٹ آئے گا, کیسے آئے گا, ایک ایک کانسٹیٹوئنسی کی کیا کیا برادری ہے, کیا کیا سچویشن ہے, ونگز کیسے بنیں گے, یوں ہمارا کینڈیڈیٹ رہا 70 میں یہ تھا, 85 میں یہ تھا, ٹپس پہ ہوتا تھا. ابھی مجھے وہ ایک تو مکینک نظر ہی نہیں آتے پیپلز پارٹی کے اندر کوئی وہاں پہ پنجاب کے اندر کر رہا گیا, یہ مکینک ہی ہوتی ہے نا باقاعدہ. دوسرا یہ کہ 2008 کے اندر ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کی جو حکومت بنی تھی سینٹر میں, انہوں نے وہ مار دھاڑ پیسہ کمایا گیا کہ بالکل جو عام ورکر تھا جو ان کے لیے کھڑا ہوتا تھا اس کو بالکل نظر انداز کر کے, تو جو ان کے اپنے فیوریٹ تھے آصف زرداری صاحب کی ایک اور پیپلز پارٹی تھی, بے نظیر صاحبہ کی اور تھی, بے نظیر صاحبہ کی جو پارٹی تھی ان کو سب کو اگنور کیا, اور وہ اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ بتاشا پارٹی چھوڑ گئے ہیں یا وہ پی ٹی آئی میں جا چکے ہوئے ہیں یا بالکل اب وہ واپس نہیں. اور جنرلی پبلک بھی 2008 کی ان کی جو پرفارمنس تھی اس سے پنجاب ان سے سندھ کو تو جکڑا ہوا تھا, اور سندھ کے اندر اب وہ جو جکڑا ہوا سندھ تھا, یہ جو سب سے زیادہ تنگ ہیں وہ جو وہاں پہ اب یہ راجہ رفت صاحب جو پوسٹنگ ٹرانسفر وہ جو کی جا رہی ہیں, جو 1000 بندے 2000 بندے پکڑے جا رہے ہیں, وہ ان کا نظام خطرے میں آ رہا ہے. اور ان کی تمام وہاں پہ جو ہیوی ویٹس ہیں سندھ کے اندر, کراچی میں خاص طور پہ, وہ کسی پہ قتلوں کے مقدمے ہیں, کسی کے اوپر چوری کے مقدمے ہیں, کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کے الزام ان کی ٹاپ لیڈرشپ پہ کسی لیے, کوئی مشکل سے مشکل ہوگا گنوانا کہ کون سا ایسا لیڈر ہے جس پہ کیسز نہیں ہیں. تو ان کو ہے کہ اگر یہ دیر ہو گئی تو ہم تو مارے جائیں گے, بجائے اس کے کہ ہمیں رائے نجات ملے, ہم پھنس جاتے ہیں. بڑے کھلے الفاظ میں خورشید شاہ صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ جو سندھ میں یا مرکز کے اندر گورنمنٹ ہے, نگران گورنمنٹ میں ٹیکنیکلی تو کسی کا نہیں ہونا چاہیے, مگر ان کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی نہیں ہے. اور یہ ظاہر ہے یہ جو چیمہ صاحب پہلے بھی وہ وزیر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, اب یہ فواد حسن فواد تو ٹوٹلی ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں اور رائٹ ہینڈ آدمی رہے ہیں, تو ان کو اب جب وزیر بنایا گیا ہے تو ان کا ایک ریزن بن جاتا ہے شک کرنے کا, یہ تو سارے ملے ہوئے ہیں. ساتھ میں مجھے خود ویسے فواد حسن فواد کی اپائنٹمنٹ پہ بڑی حیرانی ہوئی ہے, وہ اس لیے کہ بڑا جو ایک زور لگایا جا رہا ہے وہ پرائیویٹائزیشن پہ ہے. اور واقعی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ پچھلے 10 20 30 سال سے ہے کہ تمام گورنمنٹیں ناکام ہوئی ہیں پرائیویٹائز ہونے میں, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ رہی ہوئی ہے کہ جو لوگ لگائے جاتے ہیں وہ ان کے اندر سکلز کی کمی ہوتی ہے یا ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی, اور جو وہ ایفرٹ کرتے ہیں اس پہ شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ کہ یہ مال بنایا جا رہا ہے. تو اس لیے ایسے لوگ ہونے چاہیے تھے جن پہ ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ابھی ان کی پورٹ فولیو ڈیسائیڈ نہیں ہوا, مگر میں امید کروں گا ان کو پرائیویٹائزیشن سے دور رکھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا تو یہ کہ یہ جو اس کے حالات ان کارپوریشنز کے جو ہوئے ہیں اس کی پالیسی میکنگ کے اندر ایک کلیدی کردار فواد صاحب کا اپنا رہا ہے. دوسرا ان کے کوئی ماضی اتنا درخشاں نہیں ہے, وہ پھر سوالات بڑھ جائیں گے اور یہ ایک اچھا ایفرٹ بھی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا مشکوک ہو جائے گا. مگر جو پیپلز پارٹی کی راؤ صاحب اس کے اوپر جو وہ ہیں, اس کے علاوہ اور بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ان کی تشویش ہے اس کی اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جب الیکشن ہوں گے اور یہ سیٹ اپ موجود ہوگا اور اس میں یہ لوگ ہوں گے تو وہ انفلوئنس آبویسلی ان کا ایک ایریا آف کنسرن ہے. اور یہ بات آپ نے بالکل درست کہی کہ بے شک ان کے قریب کے لوگ ہوتے, لیکن قریب کے ساتھ یہ کنٹروورسیز بڑی ہیں ان کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ. یہ قید بھی رہے اور جو کیسز وغیرہ تھے اس میں بھی ان کا رہا. پیپلز پارٹی کا نہیں بلکہ تمام جماعتوں کا کنسرن ہے یہ آبویسلی کہ ایک خاص, صرف یہ نہیں کہ جماعت کا حصہ بھی رہے ہوں,
اتنے قریب لوگ جو بالکل ایک کہہ لیں کہ پرسنل ان کے راز و نیاز بھی ہوتے ہوں آپس میں، ایک دوسرے کے رازدار بھی ہوں ہر طریقے سے، تو ان لوگوں کا ایسی پوزیشن پہ ہونا وہ سب کے لیے خطرے کی گھٹی ہوتا ہے۔ میں بھی اس سے یہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ یہ الیکشن اور بھی تاخیر میں نہ چلے جائیں، اگر اس قسم کا سیٹ اپ یہ بلڈ ہو جاتا ہے، ایک دو بندے اور اس طرح کے آ جاتے ہیں۔ ابھی تو 4 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، شاید پی ایس ٹو پی ایم تو شاید جا رہے ہیں باہر، ان کی کوئی پوسٹنگ ہو رہی ہے، تو پھر 3 رہ جائیں گے، عمر سیف ہو گئے، چیمہ صاحب ہو گئے اور فواد حسن فواد ہو گئے۔ تو یہ ایک جو امپارشیلٹی کا ہونا چاہیے فیس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے بھی، پرائم منسٹر کے لیے بھی یہ بڑا میرا خیال ہے ایک سیٹ بیک ہے کہ ان کو ایسی پوسٹ اپوائنٹمنٹس ایز منسٹر نہیں کرنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے ان کے کریڈینشلز بھی جو ہے نا وہ مشکوک ہو جائیں اور آگے الیکشن کے اوپر چل کے زیادہ لوگ زور شور سے بات کرنا شروع کر دیں۔ اس پہ کچھ سیریس کنٹروورسی اگر شروع ہو جاتی ہے تو یہ زیادہ شور کا باعث بنے گا جو آپ کے الیکشنز کے پرامن ماحول کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی اپوائنٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ ہوں، بہت لوگ ایسے آپ نے پہلے بھی کیبنٹ بنی ہے، اس میں کون سے اتنے بڑے کنٹروورشل لوگ ہیں؟ آپ ٹلٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوگا کسی پارٹی کی طرف، لیکن موسٹلی تو لوگ تقریباً اس طرح کی ایسوسیشن کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ان لوگوں کی نہیں ہے۔ تو اس لیے جتنا اجتناب کیا جائے میرا خیال ہے بہتر ہے، اور خاص طور پہ پورٹ فولیو کی آپ نے بات کی۔ پورٹ فولیو میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن یا اس کے لیے ہوگا، جو میاں صاحب کے دور میں پرائیویٹائزیشن ہوئی اس پہ آلریڈی بڑے سیریس کنسرن ہیں لوگوں کے۔ ایم سی بی کی 92-93 میں پرائیویٹائزیشن سے لے کے اب تک جو بھی یو پی ایل کی ہوئی باقی چیزیں جو ہوئیں اس میں بڑے سیریس کنسرن ہیں۔ یو پی ایل ایچ پی ایل پھر بھی میں اسے کامیاب اس کے لسٹ میں ڈالنا چاہوں گا، کیونکہ وہ ایک بالکل گرے ہوئے بینک تھے، تو اس میں مناسب جو ہے ایک ڈیل ہو گئی جس کے ساتھ ورکرز بھی تسلی ہوگی، لاسز بھی کور ہو گئے اور وہ بینک بھی ٹھیک جا رہے ہیں۔ ایم سی بی یس بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، جاری رکھیے۔ تو آگے چل کے انہوں نے جو پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، سب سے اب پی آئی اے کی زیادہ سب سے سننے میں آ رہا ہے فوری طور پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، آج سنا ہے کہ شاید ان کو کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے۔ بالکل پی آئی اے کا میں سمجھتا ہوں کہ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹس کے وہ ہینڈی کیپ آ جاتا ہے کہ جو ورکر اکٹھے ہو جاتے ہیں یا سیاسی طور پہ نقصان ہے، کیونکہ یہ ساری جو خرابیاں ہوئی ہیں یہ سکسیسو گورنمنٹ میں جو وہاں پہ ہزاروں سینکڑوں جعلی بھرتیاں ہوئی ہیں، نالائق بھرتیاں ہوئی ہیں، یہ اس کی کارستانی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو ان کے یہ ایک نادر موقع ہے، کچھ چیزوں میں نگران گورنمنٹ کو ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں جو ان کے اوپر پولیٹیکل پریشرز نہیں ہیں، تو وہ کام بالکل ان کو کر لینے چاہیے، اور میرا خیال اس کی کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا، مگر کیسے کریں گے اس کے اوپر سوال ہے۔ میرا خیال آپ بریک لینا چاہ رہی ہیں، اس کے بعد ہم رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ایک بڑا آرا سٹیٹمنٹ ہے، وہ پروڈیوسر صاحب ہیں، تمثیلہ بی بی جو ہے نا، آج وہ آپ خواتین جو ہے آپ پروڈیوسر صاحب کہہ دیتی ہیں، ہماری پروڈیوسر صاحبہ دکھائیں گے۔ ویسے وہ صاحب جیسی خدمات سر انجام دیتی ہیں، اسی لیے میں ان کو صاحبہ کی بجائے صاحب کہنا پسند کرتی ہوں۔ ابھی میں بریک کی طرف چل رہی ہوں، جب بریک سے ہم واپس آئیں گے، عامر صاحب نے جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب سے بارے میں بات کی، اس وقت جتنی بھی ہمیں سیاسی بیان بازی نظر آتی ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر آتی ہے، دیگر جماعتوں کی طرف سے نظر آتی ہے۔ جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں، اس کے بعد سے سارا زور اس بات پہ ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی، کس حکمت عملی کے تحت لایا جائے گا، گرفتاری سے کیسے بچایا جائے گا، کیا رسک واقعی ان کا زیرو گیا۔ بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ پاکستان کی پالیٹکس پہ بات ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون کی پالیٹکس پہ بات کرنے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے جس طرف عامر صاحب نے اشارہ کیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، میں چاہوں گی رانا ثناء اللہ صاحب کا کلپ پہلے آپ کو دکھا دیتے، واپس آ کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتا ہے۔ ڈی لمیٹیشن ہی 30 نومبر کو فائنل ہو گیا، نیکسٹ 44 ڈیز کے بعد انشاءاللہ الیکشن ڈیٹ ہوگی اور الیکشن جو ہوں گے اس میں کسی قسم کی کوئی وہ شک کی بات نہیں ہے۔ میاں صاحب کی واپسی 21 اکتوبر کو میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے۔ اعتراض درست ہے، شیڈول تو پورا یہ دے کے جا رہے ہیں، انہوں نے تو ایگزیکٹ پھر آپ ڈیٹ کر لیں نا، وہ نومبر کی ڈیٹ سے آگے 45 ایڈ کر لیں تو یہ تو پھر جنوری کے اندر بنتی ہے، فیبرری بھی نہیں ہے، تو اب یہ انہوں نے جنوری کی ڈیٹ دے دی ہے، باقی لیڈرشپ فیبرری کی دے رہی ہے۔ پر انہی کے لیڈر جو ہیں درمیان میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک چیز ہلکا بندیاں ہیں، دوسری چیز راؤ صاحب ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام گولی کیا جا رہا ہے، وہ ووٹر لسٹیں ہیں،
درمیان میں یہ بھی تھا کہ پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ پورا الیکشن شفاف کرانے کا کہ جب آپ کی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تو پھر ووٹر لسٹیں بھی جو ہیں نئی رائے شماری کے بعد وہ نہیں بنیں گی، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ 1.5 سے 2 ماہ اس کے لیے بھی درکار ہوں گے کہ اگر 90 دن سے آگے بات جائے گی تو پھر پورا ہی طریقہ کار ہوگا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہم سب 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں. ایک تو ظاہر ہے صدر کا الیکشن ڈیو ہو گیا ہے، پھر مارچ میں سینٹ کا ہے الیکشن. اگر تو کوئی پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پہ ڈیموکریسی کے بارے میں سیریس ہیں تو وہ اس پہ سوچیں گی بھی اور وہ پریشر بھی بلڈ کریں گی اگر ان کو نظر آ رہا ہوا کہ فیبری سے معاملات آگے جا رہے ہیں، کیونکہ پھر بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جائے گی، ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس تقریباً بن جائے گا. اس لیے ظاہر ہے ابھی تو جو ڈیلے کرانا چاہتے ہیں وہ فیبری تک کی، میرا خیال ہے مسلم لیگ نون ہے واحد جماعت جو چاہتی ہے، یا JUI کسی حد تک ہے کہ فیبری تک کسی طریقے چلا جائے. اس میں ان کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے بنیادی طور پہ. یہ ڈی لمیٹیشن تو بہانا ہے. آپ اگر 51.5 کے تحت وہ کہتے ہیں 51.5 کو پڑھیں، اس میں کوئی ڈی لمیٹیشن کا ورڈ تک نہیں ہے اس کے اندر صرف ری ایلوکیشن آف کانسٹیٹوئنسیز ہے. اگر بڑھ جاتی ہے آبادی تو اس حوالے سے صوبوں میں ہونی ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی. اس لیے اس کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. 51.5 کی تو ایکسرسائز ہو ہی نہیں سکتی اس وقت نئی سینسس کے تحت بھی. میں ویسے راؤ صاحب تھوڑا سا یہ ہم تواتر کے ساتھ کہتے رہتے ہیں کہ بہت قیامت آ جائے گی کہ سینٹ انکمپلیٹ ہوگا. بات یہ ہے کہ قیامت تو اس چیز سے بھی آ جانی چاہیے تھی کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو گئے. آئین اگر کوئی پولیٹیکل کوئی پلان بن گیا ہے تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا. نون لیگ کا تو وہ کہہ رہے ہیں مگر وہ بڑے آرام سے اس وقت کہہ دیں گے. کیا فرق پڑتا ہے جب آپ کے پولیٹیکل ایجنڈاز ہوں، جب آپ کو چاہیے ہو کہ جناب ہم نے ایک پارٹی کو جو بالکل پورا دفن کرنا ہے اور اپنی جائیدادیں بچانی ہیں اور کب یہ سوٹ کرتا ہے تو کوئی نہیں، یہ بھی ڈیلے ہو جائے گی. پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے تو تقریباً یہ جو گول پوسٹ ہے یہ بڑھتی رہتی ہے. اور یہ ماضی میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکریڈ لائن ہے، یہ کاروڈ ان سٹون ہے اور یہ پتھر پہ لکیر ہے، اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا، اور وہ لائن کراس ہو جاتی ہے. میں تو ماضی میں جاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا تو یہ پہلی دفعہ جب پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب کو چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے، ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑا بھائی پرائم منسٹر اور چھوٹے بھائی کو چیف منسٹر، وہ بن گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی چھوٹے بھائی جو ہے پرائم منسٹر بن گئے، ان کا بیٹا جو ہے وہ چیف منسٹر بن گیا. تو یہ اب لائنیں جو ہیں وہ کراس ہوتی رہتی ہیں اور یہ روایتیں بھی کراس ہوتی رہتی ہیں. تو یہ بھی ایک متھ ہے کہ جناب یہ قیامت آ جائے گی آئینی بحران. آئینی بحران تو چل رہا ہے. جب آپ نے سوچ لیا ہے کہ آئین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی پرواہ نہیں کرنی، اور انہی پارٹیوں نے یہ جس طریقے سے قانون سازی کی ہے کہ اس کے اندر کوئی آئین کی کوئی بہت زیادہ حفاظت تو نہیں کی گئی ہے. اس کے بعد پھر یہ کانسیکوینسز تو نظر آ رہے تھے ریٹن آن دا وال. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں تو قیامت والے دن ہی آئے گی، یہاں ان چیزوں سے نہیں آتی قیامت. ہم عادی ہو گئے راؤ صاحب، عادی ہو گئے. میں یہی بات کرنے لگا تھا. وی آر سو ایڈکٹیڈ نا یہ کنٹروورسیز اور ان چیزوں میں، اور اس میں کانسپیریسی تھیوریز کے اتنے ہو گئے کہ جس دن کوئی سکون ہونا ہمیں لگتا ہے آج تو بہت ہی برا. پھر قیامت اپنی بنا لیتے ہیں کہ اپنی قیامت نہیں ہے تو ایک قیامت کی ضرورت ہے. چھوٹی سی چیز کی بڑی قیامت، چھوٹی قیامت کو بڑی قیامت بنا. ایگزیکٹلی. تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھیں اصل میں نا باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی، اب ایک جماعت کے لیے اگر آپ سارا اہتمام کر کے وہ اپنی مرضی سے ساری چیزیں کر کے آتے ہیں، اپنے کیسز بھی ان کے معاف ہو جاتے ہیں، وہ کینڈیڈیٹ بھی بن جاتے ہیں، کمپین کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں، تو سارا جو باقی جماعتیں ان کا سیاسی سرمایہ جو ضائع ہوگا اس دوران وہ پھر آرام سے تو نہیں بیٹھیں گی. یقیناً شور تو وہ بھی بچائیں گی. اور ان کو کس طرح سے روکا جائے گا یا کس طرح سے، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک جس طرح PTI کے خلاف ایک PDM بنا تھا پھر نون کے خلاف ایک PDM بن کے کھڑا ہو جائے. ہمارے یہاں تو یہ کوئی ناممکنات والی بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہمیشہ سے. تو اس لیے یہ بات درست ہے کہ کچھ قیامت تو نہیں آئے گی، لیکن آبویسلی تھوڑا سا بھرم بھی ہونا چاہیے کم از کم. میرا خیال ہے کہ بالکل اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ڈیموکریسی کا دعویٰ بھی کریں، جمہوریت کا دعویٰ بھی کریں. اور بھی بے تحاشا کام ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئے. جب وہ قیامتیں آ گئی ہیں تو ایک قیامت اور صحیح، تو یہ تو شاید فلم کا بھی کسی کا نام ہے. تو مگر میں
ایک ستم اور سے ہی. تو ویسے بلاول صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی تشویش اس لیے بھی سمجھ آتی ہے، ایک فیکٹر جو ہم اگنور کر رہے ہیں، کہ جب یہ اناؤنس کیا جائے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ آئیں گے، ان کا ایک فقید المثال استقبال کیا جائے گا، اور ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے جس کو وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایڈریس کریں گے. پھر یہ بحث چل رہی ہے کہ ان کو دادا دربار سلامی کے لیے لے کے جایا جائے گا. تو جب آپ سوچتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا ایک ٹیکنیکل سٹیٹس یہ ہے کہ وہ ایک مفرور مجرم ہے، یہ اگر کسی کو پسند نہ آئے تو جو ان کی مرضی ہے، پر میں قانونی ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ ایک مفرور مجرم ہیں، ملزم نہیں ہے، مجرم ہیں، کنوکٹڈ ہیں. تو وہ کنوکٹڈ بندہ جب آتا ہے تو ایئرپورٹ سے جہاز سے اترتے ساری اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور جیسا اس کے اندر آپ نرمی کر سکتے ہیں طریقہ کار میں، مگر طریقہ کار کو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا. جب یہ کہا جاتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کو بڑی بیوقوف ہوگی اگر سمجھ نہ آئے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابسکانڈر کے طور پہ آپ کو میں ریمائنڈ کرا دوں، جون 2021 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اپیلز مسترد کی تھیں اسی بیسس کے اوپر کہ وہ فیوجیٹو آف لا ہیں، ابسکانڈر ہے، اس لیے ان کا رائٹ جو ہے نا اپیل کا اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کا بنتا ہی نہیں ہے. میرٹ پہ انہوں نے نہیں کی تھی، میرٹ پہ پتہ نہیں شاید دوبارہ ٹیک اپ کر لے، کوئی اپلیکیشن دے کے کروا لے. آگے سپریم کورٹ میں بھی ابھی تک ان کی مجھے نہیں یاد کہ اپیل بھی گئی ہو. تو وہ تو ہائی کورٹ تک ان کو ابسکانڈر اور فیوجیٹو آف لا وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں. ایک اور عامر صاحب مجھے تھوڑا سا پوائنٹ، جو آج آپ نے اگر محمد علی درانی صاحب کا آپ نے انٹرویو سنا ہو، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی ایک ایلیمنٹ لگتا ہے، اگر اس میں کوئی غور سے دیکھا جائے بٹوین دا لائنز جو باتیں کر رہے ہیں کہ ایک اگر 3-4 مہینے یہ معاملہ لٹکتا ہے تو کوئی پی ٹی آئی کے لیے رپیو تھوڑی سی سپیس وہ جو ہے وہ ان کے جو تنگی میں ہیں وہ شاید اس سے وہ نکلیں، تو وہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے کنسرن ہو سکتا ہے. کیونکہ پنجاب میں ویسے آپ کی تھوڑی سی بات میں کاٹ رہا ہوں، محمد علی درانی صاحب کا باولپور کے ریگستان سے نمودار ہونا ہی ایک بہت بڑی قیامت ہے. تو وہ جب بھی نمودار ہوتے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وہ جو ہے ایک ایجنڈا لے کے آتے ہیں. تو وہ واقعی اگر دیکھا جائے ان کی سیاسی سٹیٹس، تو وہ سوائے ایک دفعہ سینیٹر میں مشرف کے دور میں سینیٹر بنائے گئے تھے، وہ بیچارے کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. تو ان کو جب مین اسٹریم کے اندر ان کی یہ انٹرویوز چلتے ہیں تو وہ بھی تو ایک قیامت ہے. پلیز ذرا جاری رکھیے گا. دیکھیں عامر صاحب، ہر بندے کا یہ ضروری نہیں کہ سٹیٹس اس کا کیا ہے یا کتنی اہمیت ہے نیشنل پولیٹکس میں، اس کا رول کیا ہوتا ہے. طاہر اشرفی صاحب بھی تو ہے نا، وہ کون سا بورڈ ہے؟ طاہر اشرفی صاحب کی ان کا ایک رول انہوں نے ارن بھی کیا ہے کہ وہ محمد بن سلمان کے بیسٹ فرینڈ ہیں پاکستان میں. سو ان کا ایک ساتھ کریڈینشلز ہیں. محمد علی درانی کے کیا ہیں؟ ان کا بھی کوئی ایم بی ایس ہوگا پاکستان کے اندر. تو وہ کیونکہ ان کے بارے میں کہا جائے شہباز شریف سے بھی ملے تھے پہلے ہی، اس کے بعد پھر سارے وہ معاملات ان کے بھی آگے چلے، اور اسی طرح سے ان سے جب ملے تو وہ بتا بھی رہے تھے کہ جی آپ اگر امپائر کے سر میں گیند مارنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے، اس لیے ہلکی پولی بالیں کر کے تو گزارا کرنے کی کوشش کریں. میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ریڈنگ سیریس ریڈنگ نہیں ہے، لیکن اگر پاسبلٹی یہ ہے کہ آگے چل کے کچھ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں تو وہ بھی پیپلز پارٹی کا یقیناً کنسرن ہوگا. لیکن پنجاب میں آپ ایک بھی ذہن میں رکھیے گا، نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کو 25-26 سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ چل رہا تھا، جو میرا خیال ہے بالکل ختم ہو گیا. وہ بھی ایک سیریس کنسرن ہو سکتا ہے کہ سارا جب گورنمنٹ میں تھے، جب اکٹھا چلانا تھا تو اس وقت شاید وہ سمجھ رہے ہو کہ ان کو دھوکہ دے دیا گیا کہ پہلے لارا لگائے رکھا، پھر اس کے بعد اب راجہ ریاض صاحب بھی کسی دن بولیں گے، ان کو بھی لارا دیا ہوا تھا میرا خیال ہے ٹکٹ کا، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ ہیں. یہ آپ نے بڑا ایک جو ہم بالکل اگنور کر رہے تھے کہ غور کرنے کی بات ہے کہ درمیان میں بڑی یہ مین اسٹریم کے اندر ایک جو بحث رہتی تھی وہ یہ بنچ آف نو بڈیز، جو یہ چھوٹی چھوٹی جو پارٹیاں، پرویز خٹک کا گروپ، استحکام پارٹی نام ہے ان کا جی، وہ تھا. پھر جو وہ سارے غائب ہی ہو گئے ہیں، ابھی ان کا ذکر ہی نہیں ہے. کم از کم یہ ہے کہ ابھی بحث جو ہے وہ مین اسٹریم پارٹیاں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی، ان کے درمیان آ گئی ہے. اب وہ جو ایک بنائی گئی تھی کہ جناب وہ متبادل ہوں گے اور وہ آئیں گے، ان کا ذکر ختم ہو گیا تقریباً.
وہ میرا خیال ہے عامر صاحب وہ جو کراچی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی بزنس مینوں سے, وہاں پہ ایک بزنس مین نے نکل کے کچھ باتیں کی تھی پرویز خٹک صاحب کے بارے میں اور کچھ اور استحکام پارٹی کے لوگوں کے بارے میں. میرا خیال ہے اس سے ہوا سرک گئی ہے سب کی, اس لیے کافی خاموشی چھا گئی ایک دم سے اس سائیڈ پہ. تو وہ آبویسلی ان کا دیکھیں ایک ہو سکتا ہے میاں صاحب واپس آتے ہیں, کیونکہ یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو 26 سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی اس میں یہ بھی ایک تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کو کر کے سارا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملایا جائے گا, پھر وہ مل کے الیکشن لڑیں گے, اور ادھر پرویز خٹک صاحب کے پی میں ہوں گے, وہ ان کے ساتھ کوئی ان کا الائنس بنے گا کسی طریقے. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے وہ چیز بھی نکل گئی ہے, وہ پنجاب میں فٹ ہولڈ ان کو نہیں مل رہا, تو ان کی فرسٹریشن دن بہ دن بڑھتی چلی جائے گی اس بات کے اوپر. اور اگر سندھ میں بھی ان کو تھوڑا سا جی ڈی اے اگر ان کے ساتھ نہیں جاتی, ایم کیو ایم علیحدہ سے کھڑی ہو جاتی ہے یا کسی اور الائنس میں چلی جاتی ہے, تو پھر ان کے لیے میرا خیال ہے اور زیادہ پریشانی کا یہ سبب بنے گا. ان کی سی ابھی ہوگی تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں, ابھی زیادہ ان کی سوچ نکھر کے سامنے آئے گی سی کے. چلیے ابھی بریک کی طرف چل رہے ہیں. بہت شکریہ راؤ خالد صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ابھی میں ایک بریک کی طرف چل رہی ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تو آبویسلی آپ کے سامنے سی ڈی اے کی ایک نئی تازہ واردات کا حوالہ اور مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب سی ڈی اے کی تازہ ترین واردات, اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بھائی جی یہ ہم ایک مین اسٹریم کا چینل ہے, کوشش کرتے ہیں کہ باقی صرف سی ڈی اے تک محدود نہ رہیں, مگر یہ ایک ادارہ ہے, اس کا بجٹ جو ہے وہ بلوچستان سے بڑا ہے, اور یہ اس کے اندر جو کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی اچھی خبر اس سے آئی ہو. عجیب ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ اب لیٹسٹ جو ہے ایک 21 کنال کا پلاٹ ہے F11 میں, اور وہاں پہ منیمم جو کنال کی قیمت ہے بالکل مارکیٹ کے بیچ میں ہے. یہ کوئی میرا 15 سے 20 کروڑ روپے کنال ہے. سو یہ اربوں روپے کی زمین ہے, اور یہ سرکاری زمین ہے, اور یہ اسکول کے لیے مختص ہے. اور اسلام آباد میں باقی پاکستان کے مقابلے میں سرکاری اسکول بہت اچھے ہیں کہ جن کے اندر غریب امیر سب کے ہی بچے جاتے ہیں. اور یہ انہوں نے اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک پرائیویٹ پارٹی کو دے دیا گیا ہے, اور بڑے مشکوک انداز سے دیا گیا. پہلے یہ ہمیں بتایا گیا کہ رانا تنویر صاحب اس وقت بھی ٹیچرز نے اور باقی سب نے, ہم نے بھی بڑا شور مچایا کہ یہ کیا مذاق ہے, کیسے آپ سرکاری زمین جو ہے کسی ایک پرائیویٹ پارٹی کو ایک بڑے مشکوک انداز سے دیں. تو یہ اس وقت رک گیا تھا. اور یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہم جو ہیں رؤوف کلاسرا صاحب اور میں, ہم یہ ریز کرتے رہے ہیں جب فارن آفس والوں نے روٹ سکول والوں کو اس طرح کہ یہ ایک پلاٹ لیا تھا, تو اس کے بعد پھر عدالت نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا تھا کہ یہ جن چیزوں کے لیے جو رولز آف بزنس جس کے لیے پلاٹ مختص کیا جاتا ہے, اس طرح پرائیویٹ پارٹیوں کو نوازا نہیں جا سکتا. مگر اب دوبارہ ڈٹائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ سٹوری جو ہے کاشف عباسی صاحب نے پیش کی ہے, یہ ہمارے کاشف عباسی صاحب ہیں, ان کو کسی اور کے ساتھ جو ہے نا مکس اپ نہ کیا جائے, یہ اوریجنل کاشف عباسی صاحب ہیں. تو کاشف ذرا آپ نے یہ جو سٹوری ڈان کے اندر کی ہے اس کے تفصیلات ذرا شیئر کریں گے, کیا ہیں؟ بہت شکریہ عامر صاحب. یہ ایک بہت بڑی واردات, جسے آپ اپنی زبان میں لوگ جسے کہتے ہیں باریک واردات, یہ کی گئی ہے. یہ اربوں روپے کا پلاٹ ہے, 21 کنال اس کا رقبہ ہے, اور یہ 3 ماہ پہلے اس پہ اٹیمپٹ کی گئی. ایک انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک نام دے کے کہ جی وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پرائمری اسکول بنانے کے لیے, جس کے لیے 4-5 کروڑ روپے کی ساری لاگت لگتی ہے. تو مارکیٹ کے جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اس پلاٹ کی جو ورث جو ہے وہ 20 ارب روپے کی ہے. یہ F11 مرکز کے اندر ہے, کیونکہ یہ اسکول کا پلاٹ ہے. لیکن اگر آپ کسی کو کمرشل پرپز کے لیے دیتے ہیں اور کمرشل اسکول چلانے کے لیے دیتے ہیں تو پھر آپ اس کا کمپیریزن کمرشل ریٹ کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس پہ اٹیمپٹ کی گئی آج سے کوئی 4 مہینے پہلے بھی, پھر آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا, ہم نے بھی کیا. تو اس وقت یہ تھا کہ رانا تنویر صاحب کے اوپر ایک بڑا پریشر بلڈ ہوا, اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی میں اس پہ انویسٹیگیشن کراتا ہوں. انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی, لیکن ہم تو اس بیوقوفی میں رہے کہ جی یہ تو معاملہ سیٹل ہو گیا, ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بچوں کا حق ہے. تو کیونکہ اگر یہ اسکول پرائیویٹ کسی پارٹی کے پاس جاتا ہے تو یہ ہمیں صاحب اس طریقے سے ہے کہ سب پولی کلینک کو گورنمنٹ ایک فری آف کاسٹ پلاٹ دے کے آپ یہاں پہ اسپتال کو ایکسٹینڈ کریں تاکہ اور غریب یتیم جتنے بھی لوگ ہیں ان کا علاج ہو. اور پولی کلینک جو ہے وہ کلثوم انٹرنیشنل کو یا شفا انٹرنیشنل کو کہے کہ بھائی آپ آ جائیں اور یہاں پہ آپ بنا لیں اور کمرشل ہاسپٹل بنا لیں. لیکن ہم آپ کو بتا دیں
وہ غریبوں کو بھی آپ 20% دیں گے. کس نے بھائی پیمائش کرنی ہے غریبوں کو دیا یا نہیں دیا؟ تو یہ ایک بہت بڑا مبینہ فراڈ ہوا. اربوں روپے کی زمین جو ہے وہ اتنا میڈیا نے، آپ نے پروگرام کیا، ڈان میں ہم نے لکھا، سب لوگوں نے، اس کے باوجود اتنی ڈٹائی کے ساتھ وہ کیا مجبوری تھی کہ اس فرائیڈے کو چپکے سے وہ MOU سائن ہوا. اور یہ وہ MOU ہے جس کی وجہ سے 2 بندوں کی نوکریاں جا چکی ہیں. بڑے اپ رائٹ اور پہلے جو 2 حضرات تھے جو اس کو ارسسٹ کر رہے تھے، جنہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ یہ رولز کے اگینسٹ ہے اور بالکل اس کا کوئی قانون کے اندر گنجائش موجود نہیں ہے، ذرا ان کے بھی اس طرح کے لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے. نام ذرا ہمیں بتاؤ. وہ ڈاکٹر اکرام علی ملک صاحب تھے اور ایک کھرل صاحب ہیں جو ڈپٹی DG تھے. تو ڈاکٹر اکرام علی ملک نے ریزسٹ کیا. اس نے کہا یہ ہزاروں بچے سے محروم ہو جائیں گے آپ کے ایک غلط ایکشن کی وجہ سے. ہزاروں بچے. ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ اس کے یہ جو سرکاری اسکول ہیں اس میں 100% جو ہے مفت تعلیم دی جاتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم صرف 20% کو دیں گے، 80% کو چارج کریں گے، اور یہ کمرشل ریٹ پہ، اور یہ جس قسم کے وہاں پہ اسکول بن رہے ہیں آپ سمجھیں یہ سال کے اربوں روپے بنائے جائیں گے اور اس کی کوئی جواز نہیں دیا جا رہا کسی قسم کا. اور وہ بضد ہیں کہ پہلے ہاسپٹلز بھی ہم نے اسلام آباد میں دیکھا پرائیویٹ پارٹیز کو دیے گئے کہ جی یہ سستا علاج دیں گے، اور اسلام آباد کے مہنگے ترین ہاسپٹل ہیں. تو یہ اب ہاسپٹل میں تو چلے پھر بھی مختص تھا اس کام کے لیے. یہ پلاٹ کیسے دیا گیا ہے؟ عامر صاحب میں سب لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ واردات دیکھیں کہ جس DG نے اس کو ریزسٹ کیا، انہوں نے وہ اس کو پریشر ڈالا، وہ بیچارہ چھٹی چلا گیا کہ جی میں بیمار ہوں گے، وہ بیمار تھے نہیں. اس کے بعد ڈپٹی DG کو چارج دیا، ڈپٹی DG کو بلایا گیا نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ آئیں، آپ نے سائن کرنے. ڈپٹی DG نے نہیں کیا تو اسی دن ڈپٹی DG کا نوٹیفیکیشن آیا کہ آپ کی اپائنٹمنٹ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا آپ واپس ہو جائیں. اسی رات کو وہ سمری بھی ہمارے پاس موجود ہے، اسی ڈیٹ پہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا گیا، اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ جو شہباز شریف صاحب تھے، کہ جی یہ جو DG ہے اس کے حالانکہ 3 ماہ رہتے تھے پری میچور، اس کو واپس بھیج دیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں. پرفارمنس اگر وہ جعلی سائن کرتا تو پرفارمنس اچھی تھی. ان 2 بندوں کی جاب گئی. اس کے بعد یہ لوگ لگے رہے، میڈیا بھی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے. سیکرٹری صاحب کی طرف سارے اشارے ہو رہے ہیں کہ جناب وہ یہ کام کر کے شاید غالباً ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. سیکرٹری صاحب نے ہی یہ سارا انیشیٹو سیکرٹری صاحب کا ہے. ان کا ایک ہی بات پہ فوکس ہے کہ میں نے بڑا ٹرانسپیرنٹ کیا. بھائی ٹرانسپیرنٹ اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات یہ کہ یہ کیا کیوں ہے، کس نے آپ کا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ غیر قانونی کام بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کیا ہے کہ بچے کو شہر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ 20 ارب سے کی مالیت کا پلاٹ جو ہے ایک پرائیویٹ پارٹی کو دیا گیا، اس کے لیے خالی کروایا گیا. یہ بڑے مشکل سے بڑے سالوں سے قرضہ اس کے اوپر ہوا تھا، راتوں رات خالی کروایا گیا. جب ان کے پیسے انوالوڈ ہوتے ہیں تو راتوں رات قبضے ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ پھر وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ تو بڑی کچی آبادی ہے، اور جب سیٹ کے پیسے بنانے کی باری آتی ہے تو راتوں رات وہ کچی آبادی غائب ہو جاتی ہے. ہمیں سب 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایک جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ جی اس اسکول کے بننے سے ہم نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ کو بتا دیں کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے، اہم ایک ڈائلاگ. اور ساتھ یہ کہ 20% آپ نے فری بچوں کو تعلیم دینی ہے. پہلی بات ہے کہ یہ تعلیم وہاں سے آگے سے گزرنا ہی نہیں دیتا فری بچوں کو. اور اگر ان کیس کسی نے ایڈمیشن دے بھی دیا تو وہ بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہی ہوگی کہ ایک بچہ پراڈو پہ آتا ہے اور ایک بچہ پھٹے کپڑے پہن کے اسکول میں جائے گا، تو اس بچے کے ساتھ کتنا بڑا آپ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے. دوسرا یہ جسٹیفیکیشن فیک قسم کی یہ دیتے ہیں کہ جی وہ F11 تو بڑا پوسٹ سیکٹر ہے، وہاں تو گورنمنٹ اسکول چلے گا نہیں. بھائی F11 سے زیادہ پوسٹ سیکٹر F6 ہے، F8 ہے. وہاں میں جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں اوور کراؤڈڈ ہیں کیونکہ اسلام آباد پورے سے بچے وہاں پہ آتے ہیں. مہنگے سیکٹر میں ہی دینا چاہیے، مہنگے سیکٹر میں خاص طور پہ دینا چاہیے، کیونکہ پہلے آپ نے ہاؤسنگ نہیں غریبوں کے لیے رکھی ہوئی. اگر ایک اسکول بچا ہوا ہے تو جہاں پہ ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ لے لیں. انشاءاللہ اس کا فالو اپ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کاشف عباسی، آپ کے بھی وقت کے لیے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.